बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 19 रमज़ान मुबारक सन 40 हिजरी को जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला सुबह उठे तो हज़रत जनाब अली रज़ियल्लाहु तआला ने अपने बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला को ख्वाब सुनाया। आज रात मैंने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों के नामुनासिब रवैये से सख्त नज़र की सूरत जन्म ले रही है। हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुम अल्लाह से दुआ मांगो। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए मेरे खुदा, मुझे इनसे आला लोगों में ले जा। अभी ये बातचीत हो रही थी कि कोफा की मस्जिद जामा मस्जिद से आवाज़ अज़ान की सुनाई दी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला मस्जिद चले गए। कुर्बान जाइए मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफ़ी रहमतुल्लाह मसनद इमाम अहमद और हाकिम से इस सही सनद के साथ हज़रत उमार बिन यासिर से रिवायत करते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली दो किस्म के लोग इंतहाई बदबख्त है। एक तो आले समूद है जिन्होंने अल्लाह के पैगम्बर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कूंचें काट दी। दूसरा वो जो तुम्हारे सर पर तलवार मारकर तुम्हारी दाढ़ी को खून आलूदा कर दे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला को पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे सर पर तलवार मारी जाएगी और तुम्हारी दाढ़ी खून से रंगीन होगी, और वही हुआ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ अहादीस है कि जो हमें तो तवासर से मिलती है, जैसे कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। तुम सब में बेहतरीन फैसला करने वाला अली है। अली को मुझसे वो निस्बत है जो हारून को मूसा अलैहिस्सलाम से थी। ये अली मुझसे वो ताल्लुक़ रखते हैं जो रूह को जिस्म से या सर को बदन से होता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बारे में दो तरह की रिवायत है। एक तो ये कि हज़रत अली मस्जिद की तरफ जा रहे थे कि अचानक इब्ने मलजम सामने आ गया। इब्ने मलजम ने आप पर ज़ोरदार तलवार का वार किया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सर मुबारक पेशानी से लेकर कनपट्टी तक कट गया। ये कट दिमाग तक पहुंचा। वहाँ बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए और लोगों ने इब्ने मलजम को पकड़ लिया। सख्त ज़ख्म होने के बावजूद आप 2-3 दिन तक ज़िंदा रहे और रमज़ान की 21वीं को आपने शहादत नोश फरमाई। लेकिन ज़्यादा कभी रिवायत ये है कि आप पर कोफा की जामा मस्जिद के अंदर हमला हुआ जबकि आप नमाज की हालत में थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद कोफा में तशरीफ़ लाए तो इब्ने मुलजम मस्जिद में सो रहा था, उल्टा लेटा हुआ था, नीचे तलवार को छुपाए तलवार भी जहर में डूबी हुई थी। हज़रत अली ने कहा, ऐ इब्ने मुलजम, तो उठ जा, नमाज का वक्त निकला जा रहा है, नमाज अदा कर। वो मलऊन उठा और हज़रत अली ने आखिरी सजदा अदा किया कि यकायक अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम आगे बढ़ा और ऐसा वार किया कि सर मुबारक पर जहर में बचा हुआ खंजर अपना असर कर गया और रोज़ेदार को ऐसा ज़ख्म लगा कि फिर उठ ना सके। मस्जिद कोफा में शोर बर्पा हो गया। क़ियामत का मंजर था। तमाम चाहने वाले नाला व फरियाद करने लगे। हज़रत हसन अलैहिस्सलाम और हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और अपने बाबा की रेशे मुबारक खून से तर देखी तो आँखों से आंसू निकल आए। असहाबे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला को कंधों पर डालकर घर ले गए। घर वाले तड़प कर रह गए। हकीम ने इलाज शुरू किया मगर जहर अपना काम कर चुका था। इधर इब्ने मुलजम को गिरफ़्तार करके लाया गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला का यहाँ ज़र्फ़ देखे कि हज़रत अली ने अपने बेटों से फरमाया, बेटा, क़ातिल को इतना ही ज़ख्म लगाना सज़ा के तौर पर जितना उसने मुझे दिया। अल्लाहु अकबर। ये इंसाफ था हमारे खलीफा का। 3 दिन इस ज़ख्म की शिद्दत में तड़पते रहे और 21 रमज़ान को हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शहादत पाई। अक्सर हमारे जहन में सवाल आता है कि हज़रत अली को क्यों शहीद किया गया। इब्ने मुलजम नामी शख्स ने जिसने आपके सर पर तलवार का वार किया था, ख़वारिज की एक औरत थी जिसका नाम हस्ताम था। बाज़ रिवायत में इसका नाम
خاتمہ آیا ہے۔ ابن ملجم اس پر عاشق ہو گیا۔ ابن ملجم اس عورت کی محبت میں اتنا گرفتار ہوا کہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس عورت نے اپنے عاشق سے یہ شرط رکھی تھی کہ مجھے حق مہر میں 3000 درہم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سر اقدس چاہیے۔ اگر تم یہ کر سکتے ہو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی، اور اگر تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتل نے اپنی محبوبہ کی خوشی کرنے کے لیے جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، نعوذ باللہ۔ جبکہ طبقات کبریٰ جلد 3 صفحہ 35 میں ابن سعد لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک انتظامی کارروائی تھی، کیونکہ جنگ نہروان میں حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں خوارج نے شکست کھائی اور وہاں سے جان بچا کر بھاگ گئے۔ انہی میں سے 3 افراد عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ تمیمی اور عمر بن بکیر تمیمی مکہ میں جمع ہوئے، اور کافی بحث و مباحثہ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ہی وقت میں تینوں یعنی علی، معاویہ اور عمرو بن عاص کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی ذمہ داری قبول کی، اور اس کام کو مکمل کرنے کے لیے وہ کوفہ آئے اور اپنے خوارجی ساتھیوں کے ساتھ مل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ اسی دوران اس کی ملاقات خاتمہ نامی ایک لڑکی سے ہوئی، جس نے شادی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کی شرط رکھی تھی، جس پر ابن ملجم نے کہا، میں تو پہلے ہی اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ عشق ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کی آنکھوں میں پٹی باندھ دیتا ہے۔ عشق بادشاہوں سے ایسے کام کرواتا ہے جو کام بادشاہوں کو سلطنت سے غرق کر کے خاک میں ملا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل ایک عورت کے عشق میں گرفتار تھا جس نے آپ کو شہید کرنے کی شرط رکھی تھی۔ اس عورت کے پاگل عاشق نے اپنے انجام کو سوچے بغیر جناب اعلیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا روضہ مبارک پر مورخین کے بے شمار اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ خارجیوں کے ڈر سے قبر مبارک کی بے حرمتی نہ کی جائے، اسی وجہ سے آپ کو چھپ کر دفنایا گیا۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 3 ایسی فضیلتیں ہیں جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں۔ مباہلہ کے واقعے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو علی رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی کو پیغمبر نے اپنا دنیا و آخرت میں بھائی قرار دیا۔ آخر میں غدیر خم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاتھوں میں ہاتھ بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دوستو، آپ کی رائے ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کر جانا۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے اہل بیت سے محبت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین گرامی، 15 رمضان مبارک 30 ہجری کو شہزادہ حضرت امام حسن علیہ السلام سورۃ الکوثر کی پہلی تفسیر بن کر حضرت علی شیر خدا اور خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ کی صحن میں جلوہ افروز ہوئے، سبحان اللہ۔ اور آپ کی شان اقدس میں بہت سی ایسی حدیث بھی موجود ہیں جن کو بیان کرنا یہاں مقصود نہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرأت اور سخاوت کا وارث ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت کے مطابق حضرت امام حسن علیہ السلام 5ویں خلیفہ، جبکہ اہل تشیع کے مطابق آپ دوسرے امام ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نواسے کی پیدائش کی خبر ملی تو آپ اپنی دختر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور فرمایا، اے فاطمہ، بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بیٹی، میرے پیارے نواسے کا نام حسن ہے۔ 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا اور سر کے بال کٹوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی گئی۔ آپ کے بابا حضرت علی شیر خدا کی شہادت کے بعد عام منصب الامامت پر فائز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 27 سال اور 6 دن تھی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس کی تحریک کے بعد قیس ابن سعد عبیدہ انصاری نے حضرت سیدنا امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کی۔ قیس ابن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت امام حسین کی بیعت کرنے پر جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے، سبھی نے حضرت مولا حسین علیہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ وہاں تمام حاضرین کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ واقعہ 21 رمضان 44 ہجری بروز جمعۃ المبارک کو پیش آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے خوشی خوشی بیعت کی اور آپ نے آنے والے وقت کا اندازہ لگایا اور وہاں تمام حاضرین سے شرط رکھی کہ اگر میں تمام کو کہوں کہ اگر میں جنگ کروں گا تو جنگ کے لیے تیار ہو جانا، اور اگر میں صلح کروں تو تم بھی صلح کر لینا۔ سب نے شرط پر لبیک کہا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ میرا بیٹا حسین 2 گروہوں میں صلح کروائے گا اور جنگ و جدال اور خون ریزی کو روکے گا، ایک معاہدے کے تحت خلافت سے دستبردار ہوئے۔ صلح حدیبیہ کی عکاسی کے لیے تخت حکومت کو چھوڑ کر آپ نے جو تاریخی صلح کی، وہ تاریخ اسلام کا ایسا باب ہے جس کی مثال ڈھونڈتے نہیں ملتی۔ جگہ کوشاں حضرت رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لائے، لیکن پھر بھی آپ نے حق اور سچ کی تبلیغ جاری رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنان اہل بیت آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ بن طلحہ سے روایت کی ہے کہ کسی نے حضرت سیدنا امام حسین کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل هو اللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اہل بیت کو یہ خواب سن کر بہت خوشی ہوئی۔ جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اگر یہ خواب آپ نے دیکھا ہے تو جو آپ بیان کر رہے ہیں تو نواسے رسول حضرت حسین کی زندگی کے چند ہی روز باقی ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی۔ جدہ بنت شات جو امام حسین کی بیوی تھی، اس کو کسی کے انعام و اکرام کی لالچ دے کر امام حسن کو زہر دلوا دیا۔ جب آپ کو قے آئی تو قے کے ساتھ انتیں کٹ کر خارج ہونے لگی۔ جدہ اشتت بن قیس کی بیٹی تھی۔ 2 صدی ہجری کے موافق احمد بن یحییٰ بلازری کے مطابق وہ اپنے باپ اشت کی وجہ سے اپنے امام حسن کی زوجیت میں آئیں۔ حضرت امام علی شیر خدا نے اشت سے چاہا کہ وہ امام حسین کے لیے اپنے بھائی سعید بن قیس کی بیٹی ام عمران کا رشتہ طلب کرے۔ اشت کی چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت امام حسن کے لیے اپنی بیٹی جدہ کی تجویز دے دی۔ ناظرین گرامی، جدہ کا امام حضرت حسین کو زہر دینے کے بعد جو حال ہوا وہ بتانے سے پہلے حضرت امام حسین کی شہادت کی منظر کشی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ ان کے پردار محترم حضرت امام حسین کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے اور سماع مبارک پر حزن و ملال کے آثار نمودار ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسکین خاطر مبارک کے لیے عرض کیا،
اے بردار گرامی، آپ کیوں سنجیدہ ہیں؟ بے قراری کا کیا سبب ہے؟ حضرت امام حسن فرمانے لگے کہ اے میرے بھائی، میں کچھ ایسے مراحل میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثال اب تک داخل نہیں ہوا تھا، اور خلق الہی عز و جل میں سے ایسی خلق کو دیکھتا ہوں جس کی مثال میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین کو بھی پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی اور ایذا رسانیوں کا بھی تذکرہ کیا۔ پھر حضرت امام حسین کو گلے لگا کر زور سے روئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر اور حضرت امام حسین کی تنہائی کا نقشہ تھا، یعنی خود موت و حیات کی کشمکش میں ہے، لیکن بھائی کی آنے والی زندگی کے غموں میں رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت امام حسن کی ہمت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ خود تکلیف میں مبتلا ہے، انتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزاع کی حالت میں ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت میں انصاف کا نام مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے کہ جب ان کے بھائی حسین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ مجھے اس کا نام بتائیے جس نے آپ کو زہر دیا ہے تو میں اس کو قتل کروں گا، لیکن حضرت حسن علیہ السلام فرمانے لگے کہ بے شک اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ خیر، امام حسین نے تقریباً 45 سال 6 مہینے اور 12 دن کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ بات تو سب پر عیاں اور ظاہر ہے کہ آپ کی بیوی جدہ بنت اشد نے زہر دیا تھا، اور تمام محدثین نے اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن اس بات پر اختلاف ہے کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر کس کے کہنے پر اور کتنا انعام و اکرام کے لالچ میں آ کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، تاریخی روایت بتاتی ہے کہ جدہ بنت اشد سے حضرت امام حسن علیہ السلام کا نکاح ان کے والد حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے 30 ہجری میں کروایا، لیکن جدہ میں سے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جدہ نے یعقوب بن طلحہ بن عبید اللہ سے شادی کر لی، اور اس شادی کے نتیجے میں 3 فرزند اسماعیل، اسحاق اور ابو بکر پیدا ہوئے، جن میں سے کوئی بھی جوانی کو نہ پہنچا اور کوڑ کے مرض سے اور کیواڑ کے مرض سے ہلاک ہو گئے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام بن طلحہ کے واقع ہجری سن 63 ہجری میں مرنے کے بعد جدہ نے عبداللہ بن عباس کے بڑے بیٹے عبدالعباس سے شادی کر لی۔ ابن سعد طبقۃ الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ اس شادی سے ایک محمد نامی لڑکا اور خریبہ نام کی لڑکی پیدا ہوئی۔ لوگ ان دونوں بچوں کو بنی مستعمل الازواج یعنی شوہر کو زہر دینے والی ماں کے بچے کہہ کر پکارتے تھے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ دونوں بھی کوڑ کے مرض سے ہی مرے اور جدہ کی نسل ختم ہو گئی۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جدہ کی موت انتہائی زہریلے سانپ کے کاٹنے سے ہوئی، ایسا زہریلا سانپ کہ جس کے کاٹنے کے بعد جدہ کی شکل ہی تبدیل ہو گئی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کیسا انصاف ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور چینل کو سپورٹ کریں۔ اللہ حافظ۔